वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचाव के लिए अभी से हिफाजती तैयारियों की हिदायत की है और वजारत मौसमियाती तब्दीली की कलीलुल मुद्दती मनसूबे की मंजूरी भी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास को आइंदा बरस मानसून के हवाले से आलमी अशारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। दौरान इजलास वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से वस्त और तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ ने पेश करदा कलीलुल मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दी और फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया और कहा कि वजारत मौसमियाती तब्दीली, वजारत मनसूबाबंदी और NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। वज़ीर आज़म ने पानी के बेहतर इंतजाम के लिए कौमी सतह पर मनसूबा साजी के लिए नेशनल वाटर काउंसिल के इजलास की तैयारी की भी हिदायत की है। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है और हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव पर इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान जिसका मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर है, इसके असरात की लपेट में है। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहत खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अता तारर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। इस्लामाबाद में चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 2022 सैलाब का नुकसान मुल्क की 9% GDP के बराबर है। गुज़िश्ता 3 से 4 सैलाबों में 4500 से ज़ायद लोग मर चुके, 40 मिलियन लोग बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल सैलाब से 31 लाख अफराद बेघर हुए। अगले 200 दिन में मरबूत इक़दाम करने का फैसला किया गया है। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तहत 5 साल में मौसमियाती मुकाबलत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को फौरी तौर पर मरबूत बनाने की हिदायत की है। पर देंगे एशियाई तरक्याती बैंक ने बलोचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेरे काश रह गई है। मसले के हल के लिए बलोचिस्तान में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल निज़ाम का मकसद दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। ऑटोमेटिक मौसमाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार का दुरुस्त डेटा मिल रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कहा गया है कि किसान अब मौसमी डेटा की मदद से अपनी आपाशी का शेड्यूल बेहतर बना सकते हैं। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़िया में कमी और ज़रई पैदावार में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि बलूचिस्तान डिजिटल निज़ाम अब सैलाब और खुश्कसाली के खदशात की बरवक्त पेशगोई कर सकता है। हुकूमत को पानी की मुनसिफाना तकसीम और बेहतर इंतजाम के लिए काबिल एतमाद मालूमात मिल रही हैं। मकामी लोग तरबियत के बाद इन सिस्टम्स को चलाने संभालने की सलाहियत हासिल कर चुके। नए डैम्स और नहरी निज़ाम की तामीर से आपाशी के लिए पानी मिलने में नुमायां बेहतरी आई। शमसी ड्रिप आपाशी निज़ाम से पानी की बचत और ज़राअत में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बाइस स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में 16 वज़ीर और 2 मुशीर शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से उनके ओहदे का हल्फ लिया। सिंध काबीना इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास 20 नवंबर को होगा, जिसमें 59 निकात ज़ेरे गौर आएंगे। एजेंडे में M6 मोटरवे के लिए ज़मीन की मंजूरी, प्रेस क्लब मेम्बरान के लिए प्लॉट्स, जिना अस्पताल के नए एमरजेंसी टावर के लिए ग्रांट, सिंध चिल्ड्रन अस्पताल की रीस्ट्रक्चरिंग, SIUT की तोसी और मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का निफाज शामिल है। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के कवानीन, तरमीमात और तैनातियों पर भी फैसले किए जाएंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत ने 20 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 59 से जायद अहम नुकात पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास के एजेंडे में इंतजामी, माली, कानून साजी, अराजी के मामला, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूटिलाइजेशन, माहौलियाती पॉलिसी और दीगर हसास उमूर शामिल हैं। अराजी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अगर हम मुतालिक बात करें तो जिसमें M6 मोटरवे के लिए रियासती अराजी की अलॉटमेंट, प्ली बार्गेन के तहत जब्तशुदा जायदाद की मुंतकली, कराची प्रेस क्लब के अरकान के मुख्तलिफ स्कीमों में सैकड़ों रिहायशी प्लॉट के अलाइनमेंट, लैंड यूटिलाइजेशन की मुतालिक केसेस की मंजूरी, जबकि महकमा सेहत के बड़े फैसलों में जो है हुसैन गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची की बजट रीस्ट्रक्चरिंग शामिल है। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर
کہ نئے ایمرجنسی ٹاور کے لیے 15 ملین امریکی ڈالر کی گرانٹ کی منظوری ہے۔ SIUT کی DIG خان میں توسیع شامل ہے۔ خون کی منتقلی مراکز کی فیسوں میں کے نظام شامل ہیں۔ جبکہ اگر ہم محکمہ تعلیم کی بات کریں تو محکمہ تعلیم میں اقرا یونیورسٹی کے چارٹر میں ترمیم، انٹرنیشنل سینٹر فار سائنسز کراچی بل 2025 کی منظوری، ایجوکیشن سٹی کے قوانین اور الاٹمنٹ رولز کی منظوری جو ہے وہ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ جبکہ محکمہ داخلہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو انسدادی منشیات ایکٹ 2024 کے تحت خصوصی عدالتوں کا قیام، ضلعی جوڈیشنل مجسٹریشن کو کنزیومر کورٹس کے اختیارات اور غیر ملکی گاڑیوں کی بین الصوبائی ڈیٹا شیئرنگ معاہدے کی منظوری شامل ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ کے موصولات، ایکسائز اور انفراسٹرکچر ایسیز سے متعلق چھوٹ کی جو ہے درخواست ہے پر غور کیا جائے گا۔ سندھ ریونیو بورڈ ایکٹ پر ترمیم کی جائے گی۔ IMF فیسلٹی سے متعلق مالیاتی عہدوں اور پیمان کی توثیق دی جائے گی۔ سملرلی تقریباً 59 نکات پر یہ جو ایجنڈا شامل کیا گیا ہے، اس پر باقاعدہ طور پر دستخط کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ جبکہ کل وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت تمام کابینہ اراکین اور تمام سیکرٹریز کی موجودگی میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ بہت شکریہ طاہا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ماسکو میں ملاقات SCO سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم اور شیخ محمد بن عبد الرحمن نے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تعاون کی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ روز اسحاق ڈار نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی ملاقات کی تھی۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت ٹرانسپورٹ نظام بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پنک بس سروس کا دائرہ کار تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرین لائن اور اورنج لائن BRT میں پنک بسیں شروع کی جا رہی ہیں، جبکہ نمائش سے سرجانی تک پنک BRT سروس پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈبل ڈیکر بسیں بھی اگلے ہفتے کراچی پہنچ جائیں گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق 21 لاکھ گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کسانوں کو مفت کھاد اور سبسڈی فراہم کر رہی ہے، جس سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ خصوصی بچوں کے لیے خصوصی بائکس تیار کر رہا ہے جو مفت فراہم کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر صوبے بھی خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کریں کیونکہ یہ سہولت عوامی ضرورت بن چکی ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان اور غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اپنے بیان میں صوبائی وزیر نے کہا کہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا۔ 3 ہفتوں میں 6220 افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویسلز بروور کے تحت کئی شہریوں نے درست معلومات حکومت کو فراہم کی ہیں۔ معلومات دینے والے شہریوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ صوبے سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جاسس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، 27ویں آئینی ترمیم پڑھ کر آئیں۔ وفاقی آئینی عدالت میں جاسس حسن اظہر رضوی نے یوٹیلیٹی کارپوریشن ملازمین برطرفی کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے یوٹیلیٹی اسٹور کے برطرف سیل مین مزمل رفیق کو تیاری کے لیے وقت دے دیا۔ دوران سماعت جاسس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے برطرفی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آپ نے واپس لے لی۔ درخواست گزار مزمل رفیق نے موقف اپنایا کہ مجھے عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی ایڈوائز کی۔ 12000 ملازم کو فارغ کر دیا گیا۔ جاسس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ 12000 ملازم کی نہیں، آپ اپنی بات کریں۔ آپ وفاقی عدالت ڈائریکٹ درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کو آئندہ سماعت پر پڑھ کر آئیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز میں کتنی خود بٹ پکڑی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے؟ یوٹیلیٹی اسٹورز سے عوام نے نہیں بلکہ اسٹاف نے مزے لیے۔ بعد ازاں جسٹس حسن رضوی نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے کے مطابق 41 نشستوں کے معاملے میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں۔ انہوں نے 41 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا۔ فیصلے کے مطابق 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں تھا۔ فیصلے میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 41 نشستوں
نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا. عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، جہاں اساتذہ اور طلباء نے ان کا بھرپور خیر مقدم کیا. خصوصی نشست میں DGISPR نے ملکی داخلی صورتحال، دفاعی امور اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے طلباء کو سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور حقائق کے فرق سے متعلق بھی آگاہ کیا. اس موقع پر وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ DGISPR کے بھارت کے حوالے سے بیان کو دنیا نے سچ ثابت ہوتا دیکھا، جہاں فوج پاکستان نے بھارتی ٹیکنالوجی تک کو شکست دی. طلباء اور اساتذہ نے سیشن کو انتہائی مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نشست نے ان کے کئی ابہامات دور کر دیے ہیں. اس موقع پر طلباء نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاک فوج ہماری ہے. انہوں نے مس انفارمیشن سے متعلق سوالات کے مدلل جوابات دینے پر DGISPR کا شکریہ ادا کیا. تعلیمی اداروں میں بھرتی ہونے پر ملازمین کا جنسی جرائم کا ریکارڈ دیکھنے کی تجویز دی گئی ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے تعلیمی اداروں میں بھرتی ہونے پر ملازمین کے سیکس آفینڈرز رجسٹر سے ویریفیکیشن کے لیے سیکریٹری پروسیکیوشن کو 2 صفحات کا مراسلہ بھجوایا ہے. پروسیکیوٹر جنرل نے مراسلے میں کہا کہ تعلیمی اداروں میں بھرتی پر سیکس آفینڈرز ریکارڈ دیکھنا ضروری ہے. نادرا سیکس آفینڈرز رجسٹر تعلیمی اداروں میں بچوں کی حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے. بچوں کو حفاظت کے لیے موجودہ بھرتی نظام میں بڑا خلا موجود ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ بیک گراؤنڈ چیک سے جنسی جرائم کا سابقہ ریکارڈ سامنے نہیں آتا، جن سے مجرموں کی بھرتی پورے تعلیمی ادارے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. محکمہ قانون و انصاف سیکس آفینڈر رجسٹر تک رسائی کے لیے میکانزم بنائے. پروسیکیوٹر جنرل نے مراسلے میں درخواست کی کہ تمام تعلیمی اداروں کے لیے سیکس آفینڈر ویریفیکیشن لازمی قرار دی جائے. رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس سال سندھ کو NFC ایوارڈ کے 2400 ارب روپے ملے ہیں، جس میں سے کراچی کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، مگر 100 ارب بھی نہیں ملے. وفاق کہتا ہے سارے پیسے وزیر اعلیٰ کو دے دیے جائیں، وزیر اعلیٰ سے لیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا پیپلز پارٹی کہتی تھی زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. IMF نے کان پکڑ کر زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تو زرداری صاحب نے پھر اعلان کیا. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ صوبے بنانے کے قانون میں آئینی ترمیم بالکل ہو سکتی ہے اور نئے صوبے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیتے. کراچی میں میئر مرتضی وہاب نے سائٹ ایریا ہرون آباد میں صنعت کاروں سے ملاقات کی اور انہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس کا دورہ کروایا. CEO واٹر کارپوریشن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں پانی کی ٹریٹمنٹ اور ری سائیکلنگ کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے. میئر کراچی نے کہا کہ صنعتی استعمال کے لیے قابل بھروسہ سپلائی فراہم کرنے کے لیے 20 MGD پانی سیکنڈری سطح پر ٹریٹ کیا جائے گا، جبکہ ابتدائی فیز میں 10 لاکھ گیلن پانی روزانہ ری سائیکل ہوگا. ماڑی پور TP3 فیسلٹی آپریشنل ہو چکی ہے اور ہارون آباد TP1 کے ٹینک بھی صاف کر دیے گئے ہیں. مرتضی وہاب کے مطابق منصوبے کا مقصد گندا پانی سمندر میں جانے سے روکنا اور SDGs کے مطابق سمندری ماحولیات کا تحفظ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر منصوبہ کامیاب ہوا تو کراچی ملک کا پہلا انڈسٹریل واٹر پارک ہوگا. کراچی میں ٹریفک کے جدید نظام کے نفاذ کے بعد پیچیدگیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں. دوسرے صوبوں کی گاڑیوں کے چالان کراچی والوں کو ملنے لگے. کراچی میں چوری شدہ کار کے مالک کو 10,000 روپے کا چالان بھیج دیا گیا. چوری ہوئی گاڑی کو جرمانے کی تحقیقات کے دوران ایک اہم انکشاف ہوا کہ خلاف ورزی کراچی رجسٹریشن کی کار نے نہیں بلکہ کوئٹہ رجسٹرڈ کار نے کی ہے. کراچی کی کار نمبر AAR 540 چوری شدہ، جبکہ اسی رجسٹریشن نمبر کی گاڑی کوئٹہ کی ہے. کوئٹہ میں رجسٹرڈ کار AAR 540 کے ڈرائیور نے ہب روڈ پر خلاف ورزی کی. سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کوئٹہ کی گاڑی کا 10,000 کا چالان کراچی کے کار مالک کو بھیج دیا گیا. ایک ہی نمبر پلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا چالان کراچی کے مالک کو آیا. پولیس کے مطابق چوری شدہ گاڑی اور چالان شدہ گاڑی کا میک اور ماڈل بھی الگ الگ ہیں. گاڑی AAR 540 صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں رجسٹرڈ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی کہ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا. امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکی جس پر انہیں فخر ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی. امریکی صدر کا کہنا تھا انہوں نے تجارت کی بنیاد پر جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت دونوں اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یوکرین روس جنگ بندی کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا. امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایران سے جوہری معاہدے سے متعلق بھی بات چیت کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں اور اس حوالے سے ایران سے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. امریکہ نے تائیوان کو $70 کروڑ مالیت کا ایک جدید میزائل سسٹم فروخت کر دیا ہے. میزائل سسٹم رواں ہفتے میں دوسرا ہتھیاروں کا بڑا پیکج ہے. مجموعی طور پر یہ فروخت $1 ارب تک پہنچ گئی ہے. خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈو پیسفک خطے میں اس وقت
صرف آسٹریلیا اور انڈونیشیا ہی یہ میزائل نظام استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے کہا تھا کہ تائیوان کو اس نظام کے 3 یونٹس دیے جائیں گے جو $2 ارب کے ہتھیاروں کے فروخت کا حصہ تھے۔ اس جدید میزائل نظام کو نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کہا جاتا ہے، جو زمین سے فضا میں درمیانے فاصلے کی دفاعی صلاحیت فراہم کرتا ہے اور اسے RTX کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہ نظام یوکرین میں جنگ کے دوران استعمال ہو چکا ہے، لیکن تائیوان کے لیے یہ نیا ہتھیار ہے۔